बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि इन दोनों वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी या नहीं होगी, और अगर इनकी मुलाकात होगी तो पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आने के कितने इम्कानात हैं। लेकिन भारत के मीडिया में इस सिलसिले में काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही है, और ये बात भी बहुत अहम है कि पिछले दिनों चीन के सदर ने भारत का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी करना था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ज़ाहिर बात है उसकी वजूहात का भी आपको इल्म है। लेकिन सवाल ये है कि अगर चीन और भारत के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं और तजारती ताल्लुकात उस्तवार हो सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और तजारत क्यों नहीं हो सकती। इस पर आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ मौजूद है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, सेनेट के रुकन और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉर डिफेंस उसके चेयरमैन भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब दफाई तजियाकार हैं, और जनाब अयाज वजीर साहब जो कि द न्यूज़ में कॉलम लिखते हैं और इसके अलावा साबिक सफारतकार भी हैं। मुशाहिद साहब, अभी तक कंफर्म नहीं है कि भारतीय वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी न्यूयॉर्क में। इसकी क्या वजह है कि इनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पिछले साल जब नवाज शरीफ साहब गए थे न्यूयॉर्क तो उनकी मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात हो गई थी, लेकिन मोदी के साथ उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई। हालांकि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब की जो तकरीब हल्फ़े वफादारी थी उसमें भी गए थे। मोदी साहब का पिछले हाल ही से चंद हफ्तों से ज़रा लहजा तल्ख हो गया पाकिस्तान की तरफ, और वो तल्ख लहजे के साथ कुछ इक़दामात भी उन्होंने किए हैं। मसलन एक तो जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जिस पर इत्तफाक हुआ था दोनों वज़ीर आज़म का, मियाँ साहब का और मोदी साहब का, दिल्ली में जब उनकी इनाग्रेशन के लिए गए थे, वो एक तरफा तौर पर उन्होंने मनसूख कर दिया। सुजाता सिंह उनकी फॉरेन सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद आना था। फिर आपने देखा कि जनरल सुहाग जो है उनके आर्मी चीफ, उनका भी एटीट्यूड बड़ा उसका हार्ड लाइन हो गई। और अभी जब फिर मोदी साहब जब कश्मीर गए तो उन्होंने भी उसको सख्त स्टेटमेंट दिया। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वक्त उनकी जो पाकिस्तान पॉलिसी है उसमें हिंदुस्तान की दाखिली सियासत और जो उनका बेस है हिंदुत्व का, आरएसएस का असर है। और मियां अमीर साहब को मालूम है कि अक्टूबर में इस साल मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात भी होने हैं, और उसमें बीजेपी की अब कोशिश है कि अब जो उनकी फतवात हिंदुस्तान में हुई हैं वो आगे ले जाएं मकबूजा कश्मीर में भी। और जब उमर अब्दुल्ला ने जो चीफ मिनिस्टर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, तो उसकी बड़ी शदीद मुखालफत भी की मरकज़ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। तो उनका रवैया लगता है कि एज इफ के पाकिस्तान पॉलिसी को, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ऑन होल्ड रख रहे हैं। और एक और कॉम्प्लिकेशन जो आ गई है वो जो इलाकाई सूरत हाल है, जिसमें अब अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी भी आए थे चक हेगल। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सलामती को, सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा किरदार अदा करे इस खत्ते में। उनका इशारा अफगानिस्तान की तरफ से था। और दूसरी तरफ चाइना के साथ, ठीक है आपने जिक्र भी किया, ताल्लुकात इक़्तिसादी हवाले से तो आगे बढ़े हैं, लेकिन सिक्योरिटी हवाले से पीछे हटे हैं। और हिंदुस्तान की इस वक्त टीम में दो बड़े सख्त हॉक्स भी हैं। एक अजीत डोवल जो कौमी सलामती के मशीर हैं मोदी साहब के, जो रॉ के स्टेशन चीफ थे इस्लामाबाद में, एक ज़माने में रॉ के भी रहे हैं और काफ़ी कश्मीर ऑपरेशंस में रहे हैं। और एक जनरल BK सिंह जो इस वक्त उनके एडवाइज़र भी हैं सिक्योरिटी के, गो के वो नॉर्थ ईस्ट के एडवाइज़र हैं। तो पहली दफ़ा एक एक्स आर्मी चीफ भी उनकी कैबिनेट में है, और एक्स चीफ ऑफ रॉ भी उनका एक कैबिनेट लेवल ऑफिसर है। तो मुजमई तौर पर उनकी पॉलिसी में जो लग रहा है कि ज़रा हार्ड लाइन है। तो मुझे नहीं तवक्को इस वक्त कि मोदी साहब की और मियाँ साहब की न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। जी जनरल कयूम साहब, आपका क्या ख्याल है कि अगर मोदी साहब की और नवाज शरीफ साहब की न्यूयॉर्क में मुलाकात नहीं होती तो क्या इसका बीजेपी को जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात हैं उसमें कोई फ़ायदा हो जाएगा? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की एक तारीख़ है जो कि परपेचुअल एनिमोसिटी, यानी लगातार हमारी एक दुश्मनी और टेंशन की तारीख़ है। इसमें अगर पीरियाडिक मीटिंग्स होती रही हैं ना, मनमोहन सिंह साहब से हुई हैं या मोदी से, तो उससे हमें कोई खुशगवार तवक्कुआत फ़ौरन वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए जब तक कि हमारे जो डीप रूटेड मसाइल हैं वो ना हल हों। अभी अगर यहाँ मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना हो तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई हर्ज की बात नहीं है।
میں ابھی دیکھ رہا تھا اسٹیفن پی کوہن کی کتاب جو آپ سب جانتے ہیں کہ از اے گریٹ رائٹر اور امریکن اینالسٹ ہے اور وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کا فوکس ساؤتھ ایشیا اور سیکیورٹی کے برابر ہے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ جتنی آبادیاں کون سی والی کتاب اس کی ہے شوٹ فار اے سینچری, اس بک کے اندر اس نے لکھا ہے اور اس کے اوپر ایک بک ریویو بھی آیا ہوا تھا. اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو کنٹریز ہیں نا, ریجنز ہیں لائک مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایشیا یا افریقہ, اس میں دوسری جنگ آزادی کے بعد جب لوگ کنٹریز آزاد ہوئے تو ان ساروں کے مسائل ایک جیسے تھے. اور وہ کیا تھے کہ ایلیٹ کلاس رول کرتی تھی اور جو نارمل سٹیزن ہے اس کی کاسٹ پہ رول ہوتا ہے. اور نمبر 2 جو بیرونی پاورز ہیں یہ ان کی اکانومی کے اندر بھی اور پالیٹکس پہ بھی انوالو ہوتی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ گروپ بناتے ہیں. لیکن پاکستان اور انڈیا اس نے کہا کہ یہ یونیک ہے, یہ رائیولری ہے, اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں پرسیپشن یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کے اندر پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ایک ریگریٹ اور ایک لنگرنگ جو ان کی اپنی ایک فیلنگ ہے کہ یہ پارٹیشن ہونی نہیں چاہیے تھی. اور اس پہ جو میں ابھی کنکلوڈ کروں گا اس پہ اس نے یہ کہا کہ اس اینیماسٹی کی جو سیڈز ہیں وہ تو برطانیہ نے سو کیے. پہلے 1898 میں انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ پہ کنٹرول لے لیا, پھر 1947 میں کشمیر کا جو مسلم میجارٹی ایریا ہے اور جس کا ایک نان مسلم رولر تھا وہ ان کو دے دیا اور سب چیزیں. لیکن اب جو معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا رسپانسیبل امریکہ ہے. وہ کہتا ہے کہ چونکہ ساؤتھ ایشیا میں امن کے لیے جب آپ ایف پاک کی بات کرتے ہیں تو وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے, اس کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا کشمیر کے لیے, بیکاز اوباما نے اپنی پریزیڈنشل کمپین میں پہلی میں بھی کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی فلیش پوائنٹ ہے تو وہ کشمیر ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ایک کسی خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے. آلدو ہم نے تجارت شروع کی ہے اور تجارت بڑی ہے. 2001 میں اگر تقریباً $250 ملین تھی تو ابھی نیئرلی $3 بلین ہے. بٹ کیا اس سے ٹینشن کم ہوئی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بنیادی جو ہمارے ایشوز ہیں جو کشمیر کا ہے, اور ایک ٹائم ول کم کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ کا واٹر کا جو ہے مسئلہ وہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافی بن جائے گا. چونکہ پانی کی پاکستان کے اندر جب 1949 میں آپ کی اویلیبل تھا تقریباً 5000 آپ کا اسکوائر میٹر واٹر پر کیپیٹا, جو بعد میں آ کے 2009 میں یہ تقریباً 1200 تھا اور ابھی 2015-16 میں یہ تقریباً 800 رہ جائے گا. دیٹ مینس کہ اٹ ول کریٹ اے سیریس سچویشن. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں, ان کو ہم نے بنیادی طور پہ دیکھنا ہے. انڈیا کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے لیکن آئی تھنک اٹ ول ہیو ٹو بی اے پیکج ڈیل, اور ادھر بھی چینج آف مائنڈ ہوگا, ادھر بھی چینج آف مائنڈ ہوگا تو ہم آگے چل سکیں. جی ایاز وزیر صاحب, اس وقت جو پاکستان کی عالمی سطح پر جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے, کیا ہم انڈیا کے ساتھ ایک پیکج ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی ملک کی بیرونی سطح پہ, باہر سطح پہ سٹرینگتھ اندرونی سٹرینگتھ سے آتی ہے. کتنی پوزیشن آپ کی باہر ہوگی, دیٹ آل ان مائی اسیسمنٹ ڈیپینڈز کہ آپ ملک کے اندر کتنے مضبوط ہیں, آپ کی اکانومی, آپ کی سیاست, سب چیزیں مل کے اگر آپ سٹرانگ ہیں تو آپ کو لوگ سنتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوں اور آپ کے اوپر ویسے بھی دھبے لگ چکے ہو, جیسے بدقسمتی سے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا چھاپ لگا ہے, جدھر بھی کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر یا الزام لگ جاتا ہے یا بندے یہاں مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری حیثیت میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں خاصی کمزور ہے. ہمیں اس پہ محنت کرنی چاہیے, اور اسی سلسلے میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا, جا رہے ہیں نیو یارک کو, لیکن میرے خیال میں اس کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. ایک تو ملک کے اندر سیلاب کے مسائل بہت کریٹ ہو گئے, اور اس کے اوپر یہ جو یہاں پہ دھرنے ہیں, پرابلم ہے, ایک ہفتہ 2 ہفتے آپ کی جوائنٹ پارلیمانی سیشن چلتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نیو یارک جانا نہیں چاہیے. دیکھیں, اگر چائنا کا پرائم منسٹر آپ کے پاس نہیں آتا ہے, پریزیڈنٹ نہیں آتا ہے, تو دیٹ شوز یور انٹرنل ویکنس.
پولیٹیکلی انٹرنلی یو آر ناٹ دیٹ اسٹرانگ. اگر آپ ایک پروٹیسٹ کو کنٹرول نہ کر سکے کہ چائنیز وزٹ ہو جاتا تو آپ اب اسی حالت میں خواہ جنرل اسمبلی ایڈریس کرے نہ کرے, جو کہ جنرلی مشاہد صاحب ول بیئر می آؤٹ, زیادہ تر فارن منسٹر ہی بعد میں ایڈریسز کرتے ہیں. ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ پڑھی جاتی ہے, وہ فارن منسٹر بھی پڑھ سکتا ہے, پرائم منسٹر بھی پڑھ سکتا ہے, اور اس سے کوئی خاص چیز ہمیں ہاتھ بھی نہیں. شاید صاحب میں اس پہ آپ سے بات کرتا ہوں, لیکن جیوتی ملہوترا دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جیوتی, آداب. آداب حامد, کیا حال ہے آپ کے؟ جی جیوتی, ہمارے فارمر امبیسڈر ہیں ایاز وزیر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تو نیو یارک جانا نہیں چاہیے. خیر ان کی ریزنز ڈومیسٹک ہیں, لیکن آپ کی کیا خبر ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر مودی کی اور ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی نیو یارک میں کوئی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے, ابھی تک تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ابھی بھارت اور پاکستان کے بیچ جو فارن سیکرٹری لیول کے ٹاکس ہونے والے تھے, جو بھارت کی طرف سے کینسل کر دیے گئے, وہ سارا قصہ آپ کو سارا پتا ہے. جی. اس کے پہلے تو یہ بات پکی تھی کہ دونوں یہاں نواز شریف اور نریندر مودی ملیں گے نیو یارک میں, اور خاص کر کے جب آپ کے پردھان منتری آئے تھے, دلی آئے تھے ان کی سویرنگ ان پہ, تو بہت اچھی ملاقات ہوئی تھی. تو ہم سب کو یہی آشا تھی کہ جو ہے ٹاکس اب آگے بڑھیں گی, اور کچھ نہ کچھ بھارت اور پاکستان, ہمارے جو ہوتا ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ والی بات ہمیشہ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو ایسی خبر نہیں ہے, لیکن میں ضرور کہوں گی کہ کچھ جیسے ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ, انہوں نے بھی کچھ کہا ہے, پھر ہماری فارن منسٹر سشما سوراج, انہوں نے بھی کچھ 1-2 باتیں کہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں یہ چاہوں گی کہ دونوں پرائم منسٹرز ملیں, کیونکہ ایسا کرنا کہ ہم کٹی کر کے بیٹھ جائیں, یہ تو بالکل ایک بچپنے والی بات ہوتی ہے. اچھا, یہ جیوتی, پچھلے دنوں جب فلڈز آئے تو جو سری نگر اس فلڈ میں ڈوب گیا, مودی صاحب وہاں پہ گئے, پاکستان میں بھی بہت بڑا فلڈ آیا, تو اس فلڈ کے دنوں میں آپ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ پاکستان کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو فلڈ وارننگ کا جو میکنزم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دونوں کنٹریز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کم از کم فلڈ وارننگ کے معاملے پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت آگے بڑھا سکتے ہیں؟ جی بالکل بڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی حال ہی میں شری نگر سے لوٹ کے آئی ہوں, اور وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں جھیلم کی جب جھیلم کا جو راستہ ہے, یا جھیلم جب جموں سے ہو کر پاکستان ہی جاتی ہے اور اس کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو پھر اگر باڑھ جو ہے اپر ریچز میں شری نگر اور اننت ناگ اور اس طرف شوپیان وغیرہ میں اگر باڑھ آتی ہے, تو جو باڑھ کا پانی ہے وہ آپ ہی کی طرف جائے گا. لیکن نیچر کو تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب نیچر کو ہی نہیں ہم کنٹرول کر سکتے, تو پھر دونوں ملکوں کے پرائم منسٹرز کو ضرور ملنا چاہیے. اور جو باقی جو مدے ہیں, جو بہت بڑے بڑے پولیٹیکل ایشوز ہیں, ان کو جو ہے تھوڑا سا ابھی چاہے بیک برنر پہ رکھیے یا کہیں بھی رکھیے, لیکن اس طرح کے جو حالات ہیں, نیچرل کازز ہے, انوائرمنٹل ڈیمیج ہے, بہت سے ایشوز ہیں, ان پر تو بات کرنا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اسینشیل ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ جیوتی, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. حسین سید صاحب, آپ ایاز وزیر صاحب سے اتفاق کریں گے, پرائم منسٹر صاحب کو تو جانا ہی نہیں چاہیے نیو یارک؟ میں اتفاق کروں گا جی, کیونکہ یہ بیسکلی پروٹوکول وزٹ ہے, اس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے. نہ ان کی ملاقات ہو رہی ہے پریزیڈنٹ براک حسین اوباما سے, نہ نریندر مودی سے, اور جو ایشوز ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی سے, ان سے اس دورے کا تو تعلق نہیں ہے. ایک قسم کی منہ دکھائی ہے, پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ آئے ہیں تو اٹینڈ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں سرتاج جی صاحب چلے جائیں, وہ جا کے تقریر کر دیں؟ ہاں, جیسے انہوں نے ٹھیک کہا کہ تقریر تو سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے 10 منٹ 15 منٹ کے لیے, پروفائل زیادہ ہائی ہوتا ہے, لیکن اس ہائی پروفائل کے لیے ہائی پروفائل نتیجے بھی ہونے چاہیے. اور جو کانٹیکس ڈومیسٹک ہے, یہ خاص طور پہ جو فلڈز کا سلسلہ ہے اور اوورآل سچویشن ہے, اس وقت ادھر ہی ہوں تو بہتر ہے. لیکن مشاہد صاحب, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نیو یارک کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں دنیا بھر سے بہت سے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر آتے ہیں, تو ان کو وہاں پہ موقع ملے گا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا,
ان کی ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات ہوگی, ٹرکش پرائم منسٹر سے ان سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے. ٹرکش پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے تو 4-5 ملاقاتیں ہو چکی ہیں پچھلے سال میں. کیمرون سے 3 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. کوئی نئی بات نہیں. کیا اس دورے کا کوئی مقصد ہے پاکستان کے خارجہ امور کے جو بنیادی ایشوز ہیں, پاکستان انڈیا ریلیشنز یا افغان پالیسی؟ ہاں, اگر ویلز کی بات کرتے جہاں سمٹ ہوئی ہے نیٹو کی, وہ تو نہیں گئے ادھر, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. یا آپ بات کرتے کہ دوشنبے جہاں ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تھی, سارے لیڈرز سینٹرل ایشیا کے موجود ہیں اس خطے کے, وہ تو بڑی اہمیت ہے. وہ تو ایک پورا ایک لیڈران کا جمعہ بازار ہوتا ہے. یو این جنرل اسمبلی سب وہ ہاتھ ملانے کی ایک دوسرے کی کوشش کرتے ہیں. اوباما صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی, ان کی شاید وائس پریزیڈنٹ سے شاید نیکسٹ ڈے ملاقات ہو. تو اس کی کوئی ایسی سیاسی اہمیت نہیں ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے. جی قیوم صاحب, آپ اتفاق کریں گے مشاہد صاحب سے؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی میرا ویو ڈفرینٹ اس لیے ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اتنا ہی بے فائدہ ہوتا تو دنیا کو کوئی لیڈر بھی نہ جاتا, سارے وزیر خارجہ کو بھیج دیتے. مودی صاحب بھی جا رہے ہیں بیکاز جو لیڈر خود جا کے بات کرتا ہے یا جو اس کا آگے سپوکس پرسن بات کرتا ہے, اس کا ڈفرینس ہوتا ہے. نمبر 2, میں نے خود یہ اٹینڈ کیے ہیں ود دی پرائم منسٹر مینی ٹائم. وائٹ ہاؤس بھی جا رہے ہیں. نہیں, وائٹ ہاؤس تو جا رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. اگر وہ نہ بھی جانا ہوتا تو مطلب اس سے پہلے منموہن سنگھ گئے تھے وہاں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ملک میں سیلاب آیا, بڑا افسوسناک اور تباہی تھی. ابھی وہ گریجولی چونکہ بارشیں نہیں ہو رہی, ریسیڈ ہو رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے اس کا امپیکٹ. اور پھر ادھر پروونشل گورنمنٹس موجود ہیں جو کر رہی ہیں, پلس یہ دھرنے اور یہ وہ, تو یہ لوکلائزڈ اسلام آباد کی ایک سڑک کے اوپر مسئلے مسائل ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ ہماری میوچل کنسلٹیشن کے بعد اس کو ڈیلے کیا گیا بیکاز وہ ایک بہت میجر انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اس کو الگ بات کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا باہر جا کے ان لیڈروں سے انٹریکٹ کرنا, جیسے آپ نے بڑا رائٹلی کہا ہے کہ ہر ملک کے چھوٹے بڑے ممالک ہیں جن سے ہمارے ٹریڈ انٹرسٹ ہیں, ان کے ساتھ ملنا, انٹریکٹ کرنا, اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. اچھا, آپ یاد وزیر صاحب, آپ سفارتکار رہے ہیں, آپ ڈپلومیٹ رہے ہیں, تو آپ اگر میں آپ یہ کہوں کہ آپ بہت زیادہ انڈرمائن نہیں کر رہے جنرل اسمبلی کے اجلاس کی امپورٹنس کو؟ نہیں سر, بات یہ دیکھ کے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا تعلقات کے اوپر, اور فوکس اس پہ کر رہے ہیں جیسے ساری چیزیں نیو یارک میں اب حل ہو جائے گی اس میٹنگ سے, اس کا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر سر جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان تقریر کرتے ہوئے کشمیر کے ایشو پہ بہت مؤثر انداز میں کوئی بات کر دے تو پوری دنیا کو میسج نہیں جائے گا. اور اگر اسی طرح پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ صاحب کشمیر کا ذکر نہ ہی کرے جیسے کئی مرتبہ ہوا ہے تو پھر لیکن پچھلے سال تو کیا تھا انہوں نے. اس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھسیں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی بالکل اہمیت نہیں ہے, اہمیت ضرور ہے, لیکن جو گھر کے اندر ہے, آپ نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ باہر آپ کی عزت ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیسے وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی مین ریزن یہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو آصف زرداری صاحب جب صدر تھے ادھر سیلاب آئے تھے اور وہ پیرس میں تھا, تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ تو اب بھی تو اسی طرح سیلاب آئے ہیں, ابھی شاید پانی کے ریلے اصلی صحیح طرح نہیں گزرے, اور ان سب سے اوپر دہشت گردی کے خلاف آپ ضرب عضب چلا رہے ہیں, جنگ چل رہی ہے. نہ پولیٹیکل گورنمنٹ, میں صرف پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل گورنمنٹ پی ایم سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے لیول تک کوئی بھی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو فاٹا نہیں گیا ہے کہ فوجوں کو بھی شاباش کہہ لیتے اور قبائلیوں سے بھی انٹریکٹ کر لیتے, کم از کم وہ بھی تو آپ کے لوگ ہیں, آپ کا حصہ ہے. تو وہاں پہ آئی ڈی پیز آپ کے کتنے پڑے ہیں؟ کسی نے, ٹھیک ہے نواز شریف صاحب 1-2 مرتبہ گئے ہیں, مانتا ہوں, گورنمنٹ بھی گئی ہے, لیکن وہ 1-2 مرتبہ جانے سے مسئلے اگر حل نہیں ہوتے تو you have to go again and again. اگر پورے پنجاب کا وہ چکر لگا سکتے ہیں تو فاٹا میں کون سے وہ ایسے میخ ہم نے رکھے ہیں؟ یہ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے ویسے جنرل صاحب. یہ انہوں نے بات کی, میں ذرا کلیئر کر دوں کہ بالکل صحیح بات آپ نے کی. ابھی 6 ستمبر کو جو یوم دفاع پاکستان تھا تو میں بھی تھا ادھر چیئرمین سینٹ ڈیفنس کمیٹی, تو میں نے خود بات کی
جنرل راشد چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف سے کہ میں ڈیفنس کمیٹی کو وزیرستان لے کے جانا چاہتا ہوں. اس لیے جو آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے مسلح افواج کو شاباش بھی دیں اور ایک مورال بوسٹر ہوگا کہ جو آپ کی سیاسی قیادت ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی اور یہ خاکی مفتی تعلقات کو بہتر کرنے میں اس میں مدد ملے. اور آپ کی ڈیفنس کمیٹی میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز ٹاپ لیول کی ہے ایوری باڈی. اور ہم ڈیفنس کے ایشوز پر قومی سلامتی پر امیر صاحب وی اسپیک ود ون وائس جی ابو پارٹی لائنز. اچھا جنرل کیم صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ایاز وزیر صاحب کا کہ ڈومیسٹک لیول پہ آپ کو اتنے سارے ایشوز کا سامنا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ریٹ جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تو ہے نہیں ہے, تو وہ جب جنرل اسمبلی میں جا کے بات کریں گے تو لوگ ان کی بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے. دیکھیں جنرل اسمبلی والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر 20 کروڑ پاکستان کی عوام میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ان کے خلاف حکومت کوئی روتھلیسلی ایکٹ نہیں کر رہی تو اس کی کیا ریزنز ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ چھوٹے ایشوز ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر پرابلمز ہوتے رہتے ہیں, آفتیں بھی آتی ہیں, انٹرنل پرابلمز بھی ہوں گے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی چونکہ یہ ہوا ہے تو اس لیے پرائم منسٹر کو امریکہ نہیں جانا چاہیے. یہ بگ ایشو نہیں ہے. یس یہ ایاز وزیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضرب عضب ہے وہاں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی پریزنس بڑی ضروری ہے. دیٹ از وائی پرائم منسٹر گئے اور جنرل قادر بلوچ صاحب کو ڈپیوٹ اس کے لیے کیا ہوا ہے. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیفنس کمیٹی کا جانیے ضروری نہیں وہ بن گئے. دیکھیں جب تک آپ کو اگلے علاقے کو کلیئر کر کے آرمڈ فورسز آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے کہ یس آپ آ جائیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ وزیرستان کلیئر ہے تو ادھر چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, میں آئی 100% ایگری. اور میں اگلے دن بھی کسی ڈسکشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما یہاں امریکہ میں شکست کھانے کے بعد بھی باگرام کی بیس کے اوپر پہنچتے, عراق کی بیس پہ پہنچتے, تو لیڈرشپ کو ضرور جہاں تک ممکن ہے پاسبلی وہاں ضرور پہنچنا چاہیے اور آگے چلنا چاہیے, لیکن ہم ڈیویٹ اسے نہ کریں. دیکھیں پاک انڈیا ریلیشن شپ سے پرائم منسٹر کے نیو یارک جانے کا کوئی خاص اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ بات ہے. ہمارا انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز بہتر ہونے چاہیے. اس حکومت کی ہماری کی جو پریزیڈنٹ میاں صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے سٹانس کو کشمیر کے اوپر قائم رکھتے ہوئے کہ جی ان کو آپ کی جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے تحت ان کو حق خودارادیت ملنا چاہیے. ہماری مارل اور پولیٹیکل سپورٹ ان کے لیے ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں انڈیا کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کو ریموو کریں. ہم اپنی سرزمین کو ملیٹنٹس کے لیے یوز نہ ہونے دیں اور ہم انڈیا کو بھی اس پہ مجبور کریں کہ وہ پراکسی وار افغانستان میں یا پاکستان کے اندر نہ کرے. یہ براڈ فوکس ہے ہماری فارن پالیسی ٹورڈز انڈیا کا, اور اس کے اوپر گریجولی آگے ہم جا رہے ہیں. ہم کوئی اس کے اوپر کوئی بغلے کو نہیں بجا رہا کہ بڑی امپرومنٹ ہے, بیکاز میں تو ورسٹ کرٹک ہوں اور میں کالم بھی اس پہ لکھتا رہا کہ جب تک کہ ہمارے کور ایشوز اور ہمارے یہ واٹر کے ڈسپیوٹ, دیکھیں واٹر کا ڈسپیوٹ ہماری لائف اور ڈیتھ کا ایشو ہے. آپ کا ابھی تقریباً 80% واٹر چناب میں اور جیلم کے اندر یہ کم ہو گیا ہے, اور آپ کا رفلی 60% انڈس ریور سے جو کدھر سے تبت سے نکلتا اور ہمالیہ سے لاتا ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم اگر یہ اور کرٹیل ہو گیا اور سندھ کے اندر سب سرفیس واٹر کو 20% صرف یوزیبل پینے کے قابل رہ گیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں انڈیا کے ساتھ انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. آپ تجارت کریں بھلا جو انگیج کس طرح کریں اگر انڈین پرائم منسٹر ملتا ہی نہیں ہمارے پرائم منسٹر کو, اگر فورن سیکٹری لیول پہ ٹاکس ہی نہیں ہو رہی تو ہم کس طرح انگیج کریں. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی چائنیز پریزیڈنٹ انڈیا کے اندر ہے, ان کے بڑے سیریس ڈسپیوٹس ہیں. 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے اور اس کے اوپر انڈیا, اور صرف اس سال میں 350 وائلیشن ہوئی ہیں, بارڈر وائلیشن ہوئی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز ہم نے اپنے انٹرسٹ کے اندر پوری انڈیور تو کرنی چاہیے نا. ہم ہار تو مان کے نہیں بیٹھ سکتے, لڑائی کسی مسئلے کا حل نہیں. اچھا آپ نے افغانستان کی بات کی ہے, مشاہد صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ایک پاکستان میں عام پرسیپشن ہے کہ انڈیا افغانستان کے راستے سے پاکستان میں مداخلت کرتا ہے. ہم نے کبھی, ہماری حکومت نے یا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اس سلسلے میں ایویڈنس لوگوں کے سامنے پیش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے پیش کی تھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے. شارم الشیخ کی جو میٹنگ ہوئی تھی جولائی 2008 میں وہاں پہ ان کے ساتھ تھا, منموہن سنگھ کی میٹنگ میں, وہ پہلی دفعہ جو انڈیا کا کراس بارڈر ٹیررزم میں جو جنرل قیوم صاحب نے ذکر کیا اس کا انہوں نے کیا تھا. اور اس میں مزے کی بات یہ, آپ موجود بھی تھے, منموہن سنگھ نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں جی ہم اس کو ڈسکس کریں. وہ جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں بلوچستان کا ذکر آ گیا تھا. ہاں پہلی دفعہ انڈین انٹرفیئرنس کا. اس کی تو پھر انہوں نے پگڑی اتار دی جب وہ واپس پہنچا بیچارہ.
انہوں نے کہا تم نے کیا کر دی, تم نے مروا دیا. تو انڈیا نے انڈر پریشر فرام انڈین اپوزیشن اور پبلک اوپینین وہ پھر بیک آؤٹ کرنا پڑا. تو اس وقت بائیلیٹرل لیول پر ایک اسپیسیفک ڈائلاگ ہوا تھا, اور آئی بلیو ایٹ ڈفرنٹ لیولز یہ کنوے کیا جاتا رہا ہے ایون امریکنز کو بھی, کیونکہ اگر افغانستان میں وہ کر رہے ہیں تو امریکن فوج تو موجود ہے نا وہاں, ان کو تو پتا ہوگا کہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ڈیورنڈ لائن کی اس طرف یا اس طرف, یا ٹریننگ کتنی دی جا رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے. اور ابھی تو آ کے امریکن ڈیفنس سیکرٹری نے پچھلے مہینے کہا ہے, چک ہیگل نے انڈیا کو, کہ آپ ایک اور بڑا رول ادا کریں. اور ایک اور بات میں کر دوں, یہ جو انڈیا چائنیز پریزیڈنٹ کی وزٹ بھی ہوئی ہے, ایک نیا گریٹ گیم بھی اس خطے میں شروع ہو گیا ہے جس کا انڈیا ایک بڑا اہم جزو ہے. آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم پہلے بیرونی دورے کہاں کرتا ہے, بھوٹان کے بعد جاپان, اور بڑا اچھا دورہ. اور جاپان میں وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں یا کچھ ممالک ہیں اس خطے میں, مودی کہہ رہا ہے, جن کا ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ ہے, توسیع پسندانہ سوچ ہے. چین کی طرف اشارہ, چین کا جاپان سے تنازع ہے. اور جب شی جن پنگ چائنا کے پریزیڈنٹ انڈیا میں ہے, تو اس وقت ہندوستان کا صدر پرناب مکھرجی ویتنام میں ہے, وہ معاہدے کر رہے ہیں. اور شی جن پنگ کے وزٹ سے پہلے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر آئے اور انہوں نے سول نیوکلیئر انرجی ایگریمنٹ کیا. تو یہ وہی ممالک ہیں جو امریکہ استعمال کر رہا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. اچھا, اور ایک اور چیز دیکھیں, جب یہ شی جن پنگ تھا انڈیا, اس دوران یہ ایشو ریز کر دیا انڈیا نے کہ چینی فوج نے انکرجن کی ہے ہندوستان کی ٹیریٹری میں, جو متنازع علاقہ ہے. مشاہد صاحب, یہ جو نئی گریٹ گیم جس کا ذکر کر رہے ہیں آپ, اس میں گوادر کتنا ہے ہمیں؟ گوادر میں سمجھتا ہوں بہت پیوٹل ہے, بہت کروشل ہے, کیونکہ یہ گوادر از دا فیوچر آف پاکستان. اور وہ فیوچر آف پاکستان نہیں, فیوچر آف چائنا کے جو ڈیولپمنٹ ہے نارتھ ایسٹ میں. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے انڈیا میں کیا کہا ہے, سینٹرل ایشین اکنامک بیلٹ. اور آگے لی کی چینگ جو ادھر آیا تھا ان کا پرائم منسٹر, اس نے کہا تھا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور جو گوادر سے چلے گا کاشگر تک, اور کاشگر میں اسپیشل اکنامک زون بن رہی ہے جس کے ساتھ پائپ لائنز کا لنک ہوگا قزاقستان, کرگزستان, تاجکستان, ازبیکستان, ترکمینستان, یہ سارے جو سٹینڈز جسے کہتے ہیں. تو سارا آئل کا بھی تعلق ہے, انرجی کا بھی تعلق ہے, اور یہ شارٹسٹ روٹ ہے, 2000 کلومیٹر کا روٹ ہے فار سینٹرل ایشیا. اور شنگھائی کو اگر یہاں سے گڈز جائیں گے تو 2500-3000 کلومیٹر ہیں, اور اگر جائیں گے باہر سے اوپر سے ہندوستان سے اسٹیٹس آف ملاکا سے 9000 کلومیٹر ہے. تو یہ تو بہت کی ایریا ہے. تو اس لیے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. پاکستان کو اس لیے لوگوں فوکس بھی کر رہے ہیں یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے. تو یہ گریٹ گیم میں پاکستان کا کروشل کردار ہے. اور ابھی امریکہ جو انکریج کر رہے ہیں انڈیا کو افغانستان میں بھی اور سیکیورٹی رول کے لیے, تو اب دیکھتے ہیں کہ مودی کس طرف جاتا ہے. کیا صرف وہ اپنا ایشین سینچری چین کے ساتھ جاتے ہیں, یا پھر وہ اس گریٹ گیم کا حصہ بن کے کوئی اور کردار ادا کرتے ہیں؟ جی حامد, آپ جو گوادر کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بہت ہی ایک اسینشیل چیز ہے. انہوں نے گریٹ گیم کی بات کی, آپ نے پھر گوادر کی بات کی. گوادر اس ریجن کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے کشادہ ڈیپ سی پورٹ ہے, جو 2000 کلومیٹر یہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک ایسا روٹ ہے جو کہ ٹوٹل لینڈ لاکڈ ویسٹرن چائنا کو وارم واٹرز اور اسٹیٹ آف ہارموز کے ساتھ ملائے گا. آپ دیکھیں کہ 19th سینچری کے اینڈ کے اوپر جب ادھر جرمن ایسے اٹھ رہے تھے جیسے آج جیپنیز اٹھ رہے ہیں, اکنامکلی نمبر 2 تھے دنیا کے اندر, اور ادھر آٹمن امپائرز کا زوال ہو رہا تھا, تو ایک ریلوے لائن پلان ہوئی تھی فرام بغداد ٹو برلن, اور وہ فرسٹ ورلڈ وار کی کاز بن گئی, بیکاز انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اسٹریٹجک موو ہو گئے. ابھی جب آپ چائنا کو یہ اوپننگ دے دیں گے اور وہ نیچے سٹرنگ آف پرلز بنا رہا ہے گوادر کو, سری لنکا کو اور میانمار کو, اور وہ ایک میری ٹائم سلک روڈ وہ بنانا چاہتا ہے, تو یہ جو پاکستان کے اندر بھی ٹرمائل ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ سوچیں کہ اس کے لنکیجز بھی ان چیزوں سے ہو سکتے ہیں کہ یہ کوریڈورز آپ کے ڈیولپ نہ ہوں. چائنا کی 2500 کمپنیاں یو ای میں کام کر رہی ہیں. چائنا کی تقریباً 60% آئل اینڈ گیس کی نیڈز باہر سے آتی ہیں, اور جب یہ روٹ ان کو ایسے کھل جائے گا تو آئی ٹیل یو کہ چائنا تو ایسے, تو پھر چائنیز پریزیڈنٹ کا پاکستان نہ آنا جو ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوا؟ نہیں, یہ دیکھیں نقصان تو یہ امبیرسمنٹ ضرور ہوئی ہے, لیکن یہ سوچے سمجھے ایک پلان کے تحت تھوڑا سا پوسٹ پون ہوا ہے. پاکستان اور چائنا کے تعلقات حکومتی سطح پہ نہیں, پیپلز ٹو پیپل ہیں.
وہ شاید صاحب زیادہ جانتے ہیں بیکاز یہ اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آئی ایم شیور حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, دھرنے بھی ہوں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ جو کوریڈور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ نقصان اس حد تک ہوا کہ ہماری انرجی کی نیڈز امیڈیٹ ہیں, تو جتنا جلدی یہ کانٹریکٹ سائن ہو اتنا جلدی ہونا چاہیے. جو گورنمنٹ ہے وہ تو کہہ رہی ہے جی بہت نقصان ہو گیا, عمران خان نے, طاہر القادری نے بہت نقصان پہنچا دیا ہے. 6 خرب روپے کا یا 600 ارب روپے کا نقصان جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدے منسوخ نہیں ہوئے, ملتوی ہوئے ہیں, تو تھوڑے دنوں بعد ہو جائیں گے. جی تھوڑے دنوں بعد ہو جائیں گے. تو نقصان تو نہ ہوا. میرا مطلب ہے نقصان ہمیں دیکھیں نا, ہماری انرجی کی نیڈ کوئی کو نہیں چاہیے نا, اس کے لیے چائنیز کے حساب سے ہمارا کوئی نقصان نہیں. جی مشاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ $34 بلین. اب وہ جب ادھر گئے ہیں سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے اناؤنس کیا کہ چائنا کی توانائی کی امداد کی وجہ سے, انرجی پروجیکٹ کی وجہ سے, میں اناؤنس کرتا ہوں کہ سری لنکا میں 25% بجلی میں وہ ریٹس کم کر رہا ہوں. تو وہ ہے جو اصل بات ہوئی ہے امیج کو ہوا ہے. دیٹ از دا مین تھنگ. جیسے انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہمارے چائنا سے ایسے تعلقات پائیدار ہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, پیپل ٹو پیپل, کہ اس میں بڑی پختگی ہے. لیکن یہ ایک افسوسناک ہے کیونکہ ایک امیج جو پاکستان کے بارے میں جو ہندوستان پیش کرنا چاہتا ہے یا مغرب, یا پاکستان میں تو کوئی گڑبڑی رہتی, چھوڑو یار ان کا تو کوئی پتہ نہیں, وہ جو امیج ہے نا اس سے شاید جو چائنا کی نئی قیادت تک. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور طاہر القادری صاحب کو اس بارے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ اس میں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. میرے خیال میں اگر میاں صاحب بھی 2 ہفتے جولائی میں نہ گزارتے سعودی عربیہ میں, اور اس وقت وہ کہتے ہیں نا جو چیز ہے ٹائم پر ہونی چاہیے, انیشیٹو جو ہے نا وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے میر صاحب ان چیزوں پہ. لیکن وہ جو ڈیمانڈز تھی, سارا کچھ تھا, وہ پھر وہ حالات اگر ٹائم پر نہیں پکڑا گیا تو پھر وہ بگڑتے گئے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی یہ ریسپانسبلٹی تھی. آپ دیکھیں نا کیسے انڈیا میں ہوا, انہوں نے آفر کیا ان کو کہ لاہور آ جائیں آپ. انڈیا میں یہ ہوا کہ وہ پہلا لینڈ کہاں کیا, دلی میں نہیں کیا, وہ سری لنکا سے احمد آباد پہنچا 17 کو شی جن پنگ انڈیا میں, اور ادھر مودی نے خود ان کو ایئرپورٹ جا کے ریسیو کیا, اور مودی کی اس دن سالگرہ تھی 64th برتھ ڈے, اسے اپنے آنر پہ, اور اس کے آنر میں ایک برتھ ڈے پارٹی بھی کی دریا کے ساتھ. تو پھر تو یہ ایز اے جرنلسٹ میرا رائٹ ہے کہ میں آپ دونوں سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں, تو اگر پاکستان نے ریکویسٹ کی چائنا کے پریزیڈنٹ کو کہ بھئی آپ اسلام آباد نہ یہاں دھرنے چل رہے ہیں, آپ لاہور آ جائیں, وہ لاہور نہیں گئے لیکن وہ احمد آباد چلے گئے. حالانکہ احمد آباد میں دلی گئے. میں کہا جواب بھی دے دوں نا, کچھ چائنا کی پاکستان کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ کسی ریاست کے ساتھ ہیں اور 20 کروڑ عوام کے ساتھ ہیں, کسی ایک پارٹی, کسی ایک حکومت کے ساتھ صرف نہیں ہے. وہ چاہتے تھے کہ اس ماحول میں آئے جس میں سارے پاکستانی, چاہے اس پارٹی کا ہو اس پارٹی کا ہو, سب خوش دلی سے ان کو ویلکم کیا رہے, جوائنٹ سیشن میں ایڈریس کریں, وہ بات ہو. وہ حالات ایسے نہیں تھے. دوسرا ہمارا جو ویو پوائنٹ ہے شاہ صاحب وہ یہ ہے نا کہ اگر چائنا کی انڈیا سے اچھے تعلقات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اسٹرینتھ ہوگی, بیکاز چائنا ہمیں کبھی بھی سٹیب نہیں کرے گا. یہاں پہ میں نے چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کریں جی کہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ نیو یارک جا کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں, اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا مستقبل کیا ہے. اس میں جو چین کا صدر کا دورہ بھارت ہے وہ بھی زیر بحث آیا ہے. ایاز وزیر صاحب, کیا یہ بات درست ہے کہ اگر بھارت کے اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہوگا, اور شاید, مجھے تو زیادہ علم اس کا نہیں ہے, شاید ایک ریزن یہ بھی ہو کہ یہ وزٹ الگ ہو جائے, ورنہ ابھی تک میرا خیال ہے جتنا مجھے یاد ہے کہ چائنا کا جب اس ریجن میں وزٹ ہوتا تھا تو انڈیا اور پاکستان کا اکٹھے وزٹ کرتے تھے. تو یہ پہلی مرتبہ وہ کڑی گویا ٹوٹ گئی ہے, اور یہ ایک طرح سے ثابت بھی ہو جائے گا کہ بے شک وہاں چلے جائے, دوسرے ملک کا دورہ کر لے, اس سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات پہ فرق نہیں پڑتا. اور ایک ہماری ایک یہ انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بنی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم دوسرے ملک کو شاید اپنے پاس گروی رکھ لیتے ہیں کہ چونکہ ہماری دوستی ہے تو وہ بس ہمارے ساتھ ہی دوست رہے.
بھئی وہ انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے بائیلیٹرل تعلقات مضبوط کریں گے، لیکن ہمارے نقصان کے لیے نہیں، یا جس سے ہمیں نقصان نہ ملے۔ تو اسی طرح جب نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے گا تو ہندوستان کو بھی اسی طرح میسج جائے گا کہ میں تمہارے پاس نہیں آ رہا ہوں، ادھر آ رہا ہوں، ان کے ساتھ میرے اپنے تعلقات ہیں۔ تو ہمیں بھی ذرا میچیور قوم کی طرح اب اس سے نکلنا چاہیے کہ کون افغانستان چلا گیا، کون ہندوستان چلا گیا۔ ہمیں اپنے بائیلیٹرل تعلقات پہ فوکس کرنا چاہیے، ان لوگوں کو راضی کر لے جو ہم سے ناراض ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے گرد جتنے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان سب کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں، انکلوڈنگ اسی چائنا کے تعلقات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان کی ریزرویشن ایک خاص وجہ سے ہے۔ اب اس وجہ کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس پہ اب مزید دیری کریں گے تو دوسرے لوگ ایکسپلائٹ کریں گے، ہندوستان ایکسپلائٹ کرے گا، اور ہندوستان فلی ایکسپلائٹ کر رہا ہے۔ کابل کے جتنے قریبی ملک ہیں افغانستان کے، جتنے بھی افغانستان کے ساتھ بارڈر ٹچ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہندوستان نے اپنے تعلقات فیوچر کے لیے صحیح رکھے ہیں، ابھی بھی ہے کہ خدا نخواستہ نیٹو اور امریکہ جب وہاں سے چلے جائیں، وہاں پھر وہی پرانی سچویشن اگر ریپیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے خدا نہ خواستہ کیوں کہا ہے؟ نہ ساری سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ سچویشن افغانستان میں ویسے آ جائے جیسے پہلی تھی، یہ تو چلا جائے، خدا کرے کل چلے جائے وہ لوگ، تو اس سچویشن میں پھر آپ دیکھ لیں ہندوستان کہاں کھڑا ہوگا، ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ ہندوستان اور وہ لوگ پھر جیسے پرانا شمالی اتحاد اور طالبان کے زمانے والا ریپیٹ ہوگا دوبارہ انفارچونیٹلی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کیونکہ ٹرائبل ایریا سے ہے اور افغانستان کو بھی آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ماضی میں معاملات رہے ہیں اس میں آپ کا براہ راست بھی کردار رہا ہے، یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان ہمسایہ ملک ہے افغانستان کا، لیکن اگر آپ کابل چلے جائیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں۔ کابل میں آپ چلے جائیں، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی چائے خانے میں چلے جائیں، پاکستانی کے طور پر آپ کے ساتھ بہت شکوہ شکایت ہوتا ہے۔ صحیح۔ پہلے قندھار میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اب آپ قندھار میں چلے جائیں وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم ان کے ہمسائے بھی ہیں، اور ان کا جو کلچر ہے وہ بھی ہمارے بہت قریب ہے، لیکن کابل میں انڈیا کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ ہے پاکستان کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کو ایک وہ یہ بات پنجابی، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ نہیں بالکل صحیح کہا، بالکل 100% پاکستان کو شارٹ آف گالی اتنے تک میں نے گالی کا ریزرویشن ذکر نہیں کیا۔ ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں بکری سے جب آپ دودھ لیتے ہیں تو وہ کچھ گند بھی شاید کر لیتی ہے، مجھے صحیح اس کی ایکسپلینیشن نہیں آتی، یہی شاید اس پہ ہمارے تعلقات پہ فٹ آتا ہے۔ آپ نے سوویت یونین کے زمانے میں اس کے ریفیوجیز یہاں رکھے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیسے کیا؟ آپ نے طالبان کو گلے لگا لیا، لیکن جب مشرف صاحب نے یو ٹرن کیا تو ان طالبان کا آپ نے کیا حشر کر لیا؟ کوئی کسی کو دوست صحیح طریقے پہ چھوڑا ہے؟ اب طالبان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اب شاید لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ طالبان شاید ہمارے تھمب کے نیچے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وہ بات نہیں، اب وہ قطر کے تھم وہ بات بھی نہیں رہی، بیکاز طیب آغا آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، کیونکہ جو ہی اس نے کہا میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، آپ نے ان کے رشتہ دار گرفتار کر لیے، باقی جو بچ گئے تھے وہ افغانستان چلے گئے۔ تو ہندوستان جب بات کرتا ہے، دیکھیں وہ افغانستان کے اندر ان مسائل سے پہلے بھی ہم سے زیادہ گھسے ہوئے تھے سول پروجیکٹس میں، اب بھی شاید سیکنڈ یا ففتھ ڈونر ہے، بہت بڑی مدد کرتا ہے، ہم اتنا شاید نہیں کرتے، لیکن وہ پھر جا کے کام ڈیلیور کر لیتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے روڈ لے لیا ترخم جلال آباد والا، ابھی تک اس کو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے، باقی پروجیکٹ کیے ہم نے، اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ تھوڑا سا گند چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، ترخم جلال آباد روڈ جو ہے بنائی تو تھی ہم نے پہلے، لیکن اب اس کی کچھ ایکسٹینشن کا کام ہے وہ نہیں کیا، بہت ڈیلے کر لی بناتے ہوئے بھی، اور کچھ ایریا اس کا ابھی بھی خراب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہم غیر ضروری چیزیں چھوڑ دیں۔ اب جیسے ڈیورنٹ لائن ہے، I'll give you another example، ہمارے ہاں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ جی افغانستان کو کہیں وہ بیٹھ جائے دستخط کر لے،
مان لے اعلان کر لے بھئی ان کی اگر ریزرویشن ہے تو رہنے دو ایک مسئلہ ہے لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سردار داؤد کو منا لیا تھا ذرا تو 1 منٹ دیجئے آدھا منٹ دیجئے اگر آپ اس کو نہ چھیڑیں تو یہ 67 سالوں سے تو نہ انہوں نے توڑا ہے نہ آپ نے اس لائن کو توڑا ہے انٹرنیشنلی بھی ایکسیپٹڈ ہے سلالہ انسیڈنٹ ہو گیا ان فورسز نے بھی آپ کا بارڈر وائلیٹ نہیں کیا آپ نے بھی وہاں مورچے رکھے تو ان اے وے لائن بھی ڈرا ہے پلرز بھی لگے ہیں معلوم ہے اب افغانستان کے اندر یہ لمبی کہانی ہو جائے گی لمبی تقریر ہو جائے گی کوئی گورنمنٹ بھی کھل کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہم مانتے ہیں انکلوڈنگ آپ کے طالبان جب آئے تھے میں نام نہیں لیتا ایک بہت بڑی شخصیت نے میرے سامنے کہا کہ اب تو مانے گا ایسے ہم گٹ کہتے ہیں میں نے کہا سر اگر آپ نے ان سے صرف اعلان بھی کروا لیا تو میں افغانستان کے بارے میں انہوں نے نہیں کیا اچھا آپ کی بات درست ہے مشاہد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا افغانستان کے راستے پاکستان میں مداخلت کرتا ہے تو کیا افغانستان میں انڈیا کو مضبوط قدم جمانے کے مواقع ہماری غلطیوں کے باعث نہیں ملے؟ ایک تو میں یہ جو ڈسکشن ہے اس کی بنیاد سے میں ایگری نہیں کرتا پاکستان میں بھی گیا ہوں کابل میں جاتا رہا ہوں میں سوویٹ آکوپیشن کے زمانے میں بھی گیا تھا پاکستان کا کافی گڈ ول ہے اور پاکستان کی کافی پریزنس ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے سب معاف ہو گئے ہیں وہ ہوتی ہے اور جو ریلیشن شپ رہی ہے جو ریفیوجیز کی بات کی یہ دنیا کی تاریخ میں 20 مشاہدہ ہے کہ 3 ملین ریفیوجیز جس طرح پاکستان میں رہ رہے ہیں آزادی کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ایسا ریاستی لیول پر کہ کسی نے ایران میں تو کیمپوں میں رہتے ہیں اور افریقن ریفیوجیز جب ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں ان کو تو باہر نکالتے ہیں نائجیرینز کو کبھی ایسا نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ بات بھی اور جب بھی میں گیا ہوں انہوں نے یہ چیز اپریشیٹ کی ہے ہماری غلطیاں تھیں ماضی کی اس کی وجہ سے ناراضگی ضرور ہوئی اس بنیادی غلطی جس کا آپ بھی ناقد رہے ہیں میں بھی کرٹیسائز کرتا رہا ہوں کہ ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا کو 5واں صوبہ ہے یا ہمارا یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہ غلطی تھی ایسی کوئی بات نہیں اب پاکستان ایمبیسی ان کابل جائے نا لائن کتنی لمبی ہوگی ویزاؤں کے لیے وی آر دی اونلی ایمبیسی وچ گیوز فری وہ بات درست ہے لیکن وہی جو پاکستان ایمبیسی ان کابل ہے وہ 3 دفعہ اس کو جلایا جا چکا ہے اس پہ 9 دفعہ حملہ ہو چکا ہے وہ کئی دفعہ کروایا بھی جاتا ہے کئی سچویشن بھی ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں پاکستان میں اس جو یہ ویو ہے نا کہ ہمارا بالکل ادھر ختم ہو گیا اب پالیسیز بہتر کر ٹریٹ افغانستان ایز این انڈیپینڈنٹ کمپنی ود رسپیکٹ اور اس میں یہ نام کریں کہ ہم پہلے ہمارا تھا کہ اپنے بندے انسٹال کریں ایک تو یہ obsession ہے نا پہلے ہمارا بندہ تھا بھی وہ حکمت یار اور دوسرا تھا پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہاں وہ نہ کریں نا یا پھر آخر میں ہم بندے ختم ہو گئے سارے طالبان کے پاس جس طرح انہوں نے کابل میں اندرا گاندھی چلڈرن ہاسپٹل بنایا ہے جس طرح انہوں نے افغان پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ انڈیا نے بنا کے دیا تو آپ بھی کوئی اس طرح کا کام کریں نا وہاں میں نے تو خورشید قصوری صاحب کو کہا تھا کہ آپ بیکن ہاؤس گرلز اسکول بنایا ہوتا جب فارن منسٹر تھے کابل کے اندر ایک لیونگ سمبل ہوگا نہیں اس قسم کے کام کے ایجوکیشن پروجیکٹس سارے دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کریں ایسی کوئی بات نہیں پاکستان کو افغانستان کی ضرورت ہے افغانستان کو پاکستان بالکل صحیح ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں افغانستان پاکستان کے تعلقات کی ایک ہسٹری تو ہے اور اس میں زیادہ تلخی رہی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر اتنے اس طرح نہیں تھے جیسے انہیں لیکن پیپل ٹو پیپل ہمارا جو کانٹیکٹ تھا اسپیشلی یہ جو پشتون بھائی ٹوٹل بیلٹ ایک لنگ ہمارا ادھر ہے اور دوسرا لنگ ادھر ہے اور یہ ایک جسم کے حصے ہیں اور ایک ہمدردی بھی ہے وہ ہمارا پاکستان میں ایسے آتے ہیں جیسے اپنے گھر کے سین میں داخل ہوئے آپ کو یاد ہوگا 50s 60s میں آپ تو شاید اس وقت چھوٹے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس وقت بھی یہ سارے پٹھان سردیوں کے اندر ادھر آتے تھے اور ہمارے گاؤں میں گھروں میں آ کے یہ رہتے تھے لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی صداقت سطح تک ہے کہ افغانستان کا پریس بھی کافی حد تک ہمارے خلاف لکھتا ہے اور کئی دفعہ ہم جب ٹاک شوز پہ آتے ہیں وائس آف امریکہ پہ ادھر ادھر تو افغانستان سے جو بندہ بول رہا ہوتا ہے اس کے زبان میں وہ مٹھاس نہیں نظر آتی جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے وہ تھوڑی تھوڑی تلخی کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ ہماری فیلئر ہے ہماری فارن پالیسی کا فیلئر ہے کہ ہم اپنے طور پہ وہ جسچر ابھی میاں نواز شریف صاحب نے آ کے یا حکومت کی اپنی جو بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہمارے افغانستان میں کوئی فیورٹس نہیں ہے ہم ان الیکشنز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم بالکل پیچھے رہے لیکن میں نے اپنے طور پہ جو ریکویسٹ کی حکومت کو کہ آپ ریمین ان ٹچ آپ ٹوٹل ہم اس فیلڈ کو انڈیا کے حوالے بھی نہیں کر سکتے آپ کو ہمیں نیوٹرل افغانستان چاہیے وہ اپنی حکومتیں خود بنائیں اور ہم اپنے طور پہ اکنامکلی انویسٹ بھی کریں افغانستان نیوٹرل سٹیٹ اس وقت بنے گی جب افغانستان کے تمام ہمسائے
اس میں مداخلت کرنی بند جی کریں بالکل گے بالکل ٹھیک تو اور اس میں افغانستان صرف پاکستان اگر نہیں کرے گا افغانستان کین بیکم سوئٹزرلینڈ آف ساؤتھ ایشیا. اور شکر ہے کہ اس الیکشن میں جو افغانستان میں صدارتی انتخاب ہوئے ہیں کوئی الزام نہیں لگا کہ پاکستان نے مداخلت کی which is a very positive sign. لیکن اس وقت الٹا کام ہو رہا ہے نا کہ اس وقت ملا فضل اللہ کے بندے افغانستان کے راستے سے اٹیک کر رہے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ افغانستان نان اسٹیٹ ایکٹر ہے شاید افغانستان صاحب آکوپائیڈ ہے افغانستان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. نہیں وہ خود جو میں بات کر رہا ہوں وہ جو افغانستان آکوپائیڈ ہے وہاں نیٹو فورسز ہیں دیٹ از وائی فضل اللہ یہ لوگ ہیں جب یہ نکل جائیں گے سب کچھ تو پھر ہم دیکھیں گے پھر افغانستان کے ساتھ. جی آخر میں یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایاز وزیر صاحب کیونکہ آپ میں نہیں خیز انداز میں مسکرا رہے ہیں جب نیٹو کی فوج افغانستان سے نکل جائے گی تو کیا افغانستان اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے کیا افغانستان کے راستے سے پاکستان پر حملے بند ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ دوری دار تلوار والی بات ہے. اگر آپ نے اپنے پتے صحیح کے لیے آپ نے جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اور آپ کے سب لیڈر جب کابل جاتے کہتے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف بشمول افغانستان استعمال نہیں ہوگی تو پہلے آپ اس کو قابو کر لے پھر دوسرے کو شکایت کر لے. لیکن اگر آپ کی طرف انگلی اٹھتی ہے تو پھر آپ بھی ذرا اتنے زور سے نہ کہیں کہ دوسرے کو کہنا پڑے. جی بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب جنرل قیوم صاحب جناب مشاہد حسین سید صاحب. تو ناظرین چلتے چلتے یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک قرارداد منظور کی تھی اور قرارداد میں کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. اگر پارلیمنٹ کی اس قرارداد پر عمل ہو جائے اور پاکستان کی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کی سرزمین کے خلاف استعمال نہ کیا جائے تو پاکستان کے اندر جو مختلف ممالک مداخلت کر رہے ہیں آج کل کوئی افغانستان کے راستے سے کوئی کسی راستے سے کوئی کسی راستے سے تو وہ بھی بند ہو سکتی ہے اور پھر انٹرنیشنل لیول پر ہمارا کیس بہت مضبوط ہو سکتا ہے اور پھر اگر کوئی پاکستان میں مداخلت کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.